Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी में 3 हफ्ते रह गए हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में चंद अहम गैर मुल्की शख्सियात से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के बाद अब ये तासुर बनता हुआ नजर आ रहा है या बनाया जा रहा है या उभारा जा रहा है कि आलमी बरादरी उनको चौथी बार वज़ीर आज़म के रूप में देख रही है। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी से कबल दोस्त ममालिक के दौरे का भी इरादा रखते हैं ताकि उनके इक़्तिदार में आने की सूरत में मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने का वाज़ेह लाहे अमल तय पा सके। नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के इम्कान की बड़ी वजह दोस्त ममालिक का दबाव करार दिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू PMLN सोर्सेज। नवाज शरीफ माजी में भी दोस्त ममालिक के दबाव की वजह से 2 बार जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके हैं। इस हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने खुद इंकशाफ किया। लेट्स वॉच इट। सीनियर सहाफ़ी अज़हर जावेद ने कल हमारे ही प्रोग्राम में खबर दी थी कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर से 2-3 कबल खलीजी ममालिक जाएंगे, जहां क़याम के बाद वो पाकिस्तान आएंगे। जरा देखिए, 21 अक्टूबर ये फाइनल डेट है नवाज शरीफ साहब की वापसी की? जी बिल्कुल फाइनल डेट है और 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और मुझे जो एक कंफर्मेशन है कि उनकी जो फ्लाइट है वो भी कंफर्म हो चुकी है। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि उनकी खलीजी मुल्क से परवाज कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा वो यहाँ से लंदन से 2 से 3 दिन कबल निकलेंगे और वो खलीजी मुल्क में 2 दिन क़याम करेंगे। उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। माहिर कानून लतीफ़ खोसा ने कहा है कि नवाज शरीफ किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। उन्हें भी देखिए। खान के बगैर ना इलेक्शन होगा, इस मुल्क में ना हो सकता है। ये लिख लो नवाज शरीफ कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये लिख लो। अवाम के दिलों में जो नफरत है ना, आए खुद लड़े, इसकी जमानत जब्त होगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल सकेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे और ये जलसा नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। देखिए, अब एक ऑफिशियल बयानिया आ गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उनको इलेक्शन में जाने के लिए जो एक नैरेटिव चाहिए वो भी उनके पास इस हवाले से मौजूद है कि वो अपनी पिछली 16 महीने की हुकूमत से अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं और कहते हैं कि कहानी का आगाज़ होगा उस वक्त से जिस वक्त उनके बयानी के मुताबिक नवाज शरीफ को मंजरनामे से आउट कर दिया गया। मगर इस तमाम बयानी का ताल्लुक है नवाज शरीफ की वापसी से। मुस्लिम लीग नून तो 21 अक्टूबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाइख खाकान अब्बासी ने जो इलेक्शन की डेट दी है वो जनवरी के बजाय फरवरी या मार्च की है। उन्हें भी देखिए। एतजाज़ हसन साहब भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एतजाज़ साहब। सबसे अहम सवाल, नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो होगा क्या? निगरान वज़ीर आज़म से ये बैरून मुल्क भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा वज़ारत कानून से राय लेंगे कि उनकी गिरफ्तारी बनती है या नहीं बनती, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आखिरकार नवाज शरीफ कहाँ थे जहाँ से वो निकल के गए? वो जेल में थे और जेल में बतौर एक मुजरिम भी नहीं कि जिन पे इल्जाम हो, उनको उनके खिलाफ जुर्म साबित हो चुका था और उसकी पादाश में उनको ये सजाएं मिली थी, 7 साल भी और 10 साल भी, 2 मुख्तलिफ मुकदमात में। और उसमें उनको ये वजीर आजम तो बड़ी जो निगरान वजीर आजम है, ये तो बहुत जानिबदारी का सबूत दे रहे हैं। जो कह रहे हैं कि जी वो लॉ मिनिस्ट्री बताएगी, क्या इनको पता नहीं कि जो मुजरिम हो जिसके खिलाफ जुर्म साबित हो गया हो, वो गलत हो या सही हो, वो अपील में फैसला होता है। वो जब तक वो उसके खिलाफ वो सजा बरकरार रहती है, उसकी और कोई जगह नहीं मार जेल की। तो ये नवाज शरीफ, अब सेहत उनकी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, वो तो नजर आ रही है। 4 साल भी उन्होंने कोई क्लिनिक या किसी जगह विजिट नहीं किया। और हेल्थ रीजन भी उनको ये नहीं किया जा सकता कि उनको बजाय कोट लखपत जेल या डयाला जेल ले जाए, बजाय उनको कोई सर्विसेज अस्पताल या पिंड ले जाया जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। वो उनकी जगह, ये तो अब कानून और आईन है, इसमें किसी को, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कोई ख्वाहिशमंद नहीं हूँ कि जरूर जेल में जाए, पर जो कानून की बात है
قانون اگر ہوگا پاکستان میں تو نواز شریف جیل میں جائیں گے اور ان کی ضمانت خاصی دشوار ہوگی، کیونکہ ایک شخص جو مفرور 4 سال مفرور رہے، وہ اگر تو آ کے کہہ سکے کہ مجھے پتہ ہی لگا میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے یا مجھے سزا ہوئی ہے، تو وہ ثابت کرے کہ جتنے روز وہ جیل سے باہر رہا ہے، مفرور رہا ہے، اتنے روز ہر روز کا، ہر دن کا، کہ کیوں اس دن نہیں پتہ لگا، کیوں اس دن نہیں پتہ لگا۔ نواز شریف تو ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے آ رہے ہیں، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، چلتے پھرتے ہیں، اور ایک مجرم کا جیل سے باہر ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک ان کی ضمانت نہ ہو۔ اب ضمانت ان کی ہونی بالکل ناممکن ہے، کیونکہ یہ مفرور ہوئے ہیں جرم کر کے، جرم کے ثابت ہونے کے بعد۔ اعتزاز صاحب، جو نگران وزیر داخلہ نے ایک دی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ انہیں گرفتار کر لیں گے ہم ایئرپورٹ سے، اس کے بعد پی ایم ایل این کی اس قدر خطرناک قسم کی غصے والی ٹویٹس آئیں، ہمارے ساتھ مائزہ حمید بیٹھی ہوئی، انہوں نے بھی کی اور لوگوں نے کی، فوراً ایک ڈسکلیمر آ گیا ان کی طرف سے، پریشر میں آ گئے انٹیریئر منسٹر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک ہی ہے، نگران اور نون ایک ہی ہیں۔ نون کے دیکھیں کتنے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نگران اور نون میں کوئی فرق نہیں، نون فار نگران اور نون فار نواز، پی ایم ایل نواز اور نگران حکمران، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ایک جو مشاہد سید صاحب نے کل ہی انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ 2000 میں بل کلنٹن نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو آزاد کروانا ہے، انہوں نے یو اے ای، سعودی عرب اور قطر سے مدد لی، ہی سیڈ اٹ آن ریکارڈ، اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ممالک ہیں جہاں میاں صاحب جائیں گے، کیا انڈیکیشن ملتی ہے اس سے؟ نہیں، اگر آپ بیرونی امداد سے پاکستان میں اندر سیاست کوئی جست لگائیں گے اور بیرونی امداد سے آپ استفادہ حاصل کریں گے اور پاکستان کے قوانین اور آئین کو مسمار کریں گے، بیرونی کوئی بھی آپ کا بیرونی دوست ہو، وہ قطر کی فیملی ہو، ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، وہ سعودی ہو، سعودیوں نے پچھلی مرتبہ بہت ان کی امداد کی تھی اور ان کو پرویز مشرف کی قید سے نکالا تھا، وہ کوئی بھی یو اے ای والے ہوں جو ان کے اوپر کافی مہربان ہے، کیونکہ ان کے یو اے ای میں بھی بہت سارے انٹرسٹ ہیں، اور وہاں کا یہ اقامہ آپ کو پتہ ہے جس پہ پچھلی دفعہ نااہل ہوئے تھے میاں صاحب، وہ وہاں کا یہ اقامہ تھا یو اے ای کا، اور یو اے ای کا اقامہ جو ہے وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، وہ 2 چیزیں اس کے بارے میں کہہ دوں۔ اقامہ کہتے ہیں پاناما سے اقامہ ہو گیا، اقامہ تو یو اے ای کا آپ کو ہر اس ملک میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت دے دیتا ہے جہاں منی لانڈرنگ ہو، منی لانڈرڈ منی پارک ہو، مثال کے طور پہ لکسنٹائن ہے، کیمن آئیلینڈ ہے، آئل آف وائٹ ہے، پیناما ہے، اس طرح کے دیگر جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، سنگاپور ہے۔ اب یہ جو کہ آپ کے پیسے کو خفیہ رکھتے ہیں اور پارک کرتے ہیں، وہ یو اے ای کی اقامے سے آپ وہاں کھول سکتے ہیں اکاؤنٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کا کسی بھی غیر ملکی کمپنی کا ملازم ہونا، یہ تو خود ایک بہت بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کے وزیر اعظم برطانیہ کا وزیر اعظم، یہ چاہے سناس کیوں نہ ہو، یہ اگر پایا جائے کہ یہ انڈیا کی ریلائنس گروپ کا ایک ڈائریکٹر ہے یا ایک جنرل مینیجر ہے اور تنخواہ نہیں لیتا اور جنرل مینیجر ہے ان کا، تو کیا ایک دن بھی رشی سناس وزیر اعظم برطانیہ کا رہ سکے گا؟ یا یہ پایا جائے کہ مودی آسٹریلیا کے کسی مائننگ کمپنی میں حصہ ہے اور حصہ ہی صرف نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹر ہے یا اس کا امپلائی ہے، تنخواہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، یہ انڈین برداشت کریں گے؟ تو میاں صاحب نے جو اقامہ رکھا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایز پرائم منسٹر۔
لیکن اگر ہم پاکستان کی ہسٹری سے دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی بہت دفعہ رائٹ آف کیا گیا میاں نواز شریف کو، اور وہ واپس آئے سسٹم میں، ریوائول ہوا ان کا. اگر لطیف کھوسہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں پرائم منسٹر بن سکتے، یہ کچھ ذرا فار فیچ نہیں ہو گیا؟ یہاں ہو سکتا ہے ایسا، واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے یہاں پاکستان میں ایسا ہوا ہے یقیناً، اور انہی کے صورت میں وہ ہوا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان میں آپ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. 21 اکتوبر سے پہلے کوئی اور پلٹا کھا جائے صورتحال، اور رستے میں ان کے لاہور ایئرپورٹ سے یا اسلام آباد ایئرپورٹ سے اسلام آباد جانے کے رستے میں اگر عمران خان کھڑا ہو تو یہ بھی بعید نہیں ہے. یہاں کو پتا تھا پچھلے سال ہمیں 8 مئی کو کہ 9 مئی کو کیا ہونے والا ہے، کتنا پلٹا پورا کہ وہ جو وزیر اعتزاز صاحب سوری میں مخل ہو رہی ہوں، آپ نے کہا کہ عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین وہ تو جیل میں ہیں، ان کی پارٹی میں اس وقت کوئی سکت نہیں ہے، وہ کیسے روک سکتے ہیں نواز شریف کو آنے سے؟ نہیں، وہ کیا پتا ہے، یہ 21-22 دن میں پاکستان میں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. یہ آپ کو میں پوچھ رہا ہوں کہ 8 مئی کو آپ کو پتا تھا کہ 9 مئی میں اتنا انقلابی سے مراد ہے کہ اتنا مختلف منظر نامہ ہو جانا ہے پاکستان میں کہ عمران خان جیل میں بھی ہوگا، 200 مقدمات بھی اس کے خلاف بنے ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا. پھر جب یہ ہٹے ہیں نگران تو یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے زیرو لیول پہ آ کے گر کے یہ ہٹے ہیں کہ لوگ وہ عمران خان جس کو شاید ووٹ ہی نہ پڑتے اپریل 2020 میں جب اس کو ہٹایا گیا، آخری دن اگر اس عمران خان کی اسٹینڈنگ کا لوگ ہٹائے جانے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، اور عمران خان کا بہت ریٹنگ بہت ڈاؤن تھی، بہت زیرو کے ووٹ کا پرسنٹیج بھی نہیں تھی. آج کل وہ ریٹنگ بہت ہائی ہے، اتنی ہائی ہے کہ شریف خاندان واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہے جب تک وہ اس کو جیل میں نہ ڈالا جائے. تو پاکستان میں یو کین نیور پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دی پاسٹ. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان دوبارہ سے آپ کہہ سکتے ہیں لفاظی ہو رہی ہے یا ورڈز ایکسچینج ہو رہے ہیں. نیکسٹ الیکشن تک آپ کہاں دیکھیں گے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو؟ میں ان کو علیحدہ الیکشن لڑتے ہی دیکھتا ہوں، کوئی اسی اتحاد بنا کے تو نہیں دیکھتا ہوں. اور میں تو پہلے سے کہتا رہا ہوں، میں تو اپنی پارٹی میں اور ویسے بھی کہتا رہا ہوں یہ کہ ہمیں نقصان ہوگا نون کے ساتھ چلنے سے، اور اس میں نقصان ہم نے ہوا ہے. ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے اپنی سیاست کی کسی حد تک پر ملک کو بچانے کے لیے، پر قربانی دانستہ ہی دی ہے. اور یہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، اعلیٰ قیادت بھی نتیجے پہ پہنچی ہے یا پہنچ رہی ہے یا پہنچنے والی ہے. ان کے بیانات سے آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے. اور جس طرح نون لیگ ہمارے خلاف بیان دیتی ہے ان کے لیڈران، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد جو ہم نے کیا پی ڈی ایم میں، اور پھر پی ڈی ایم کے بعد پی ڈی ایم کا ایک طرف اور پیپلز پارٹی دوسری طرف، اتحاد جو ہوا اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو ہی ہوا ہے. رائٹ. اعتزاز احسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. الیکشن سے قبل لیول پلینگ فیلڈ کے بھی چرچے ہمیں مسلسل نظر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو بار بار نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج میاں جاوید لطیف نے بھی ان کے لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے کی حمایت کی اور کہا کہ سیاسی کارکنان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکتی. لیٹس واچ ہم. مسلم لیگ نون تمام پولیٹیکل فورسز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہے. میں لیول پلینگ فیلڈ مانگتا ہوں سیاسی ورکر کے لیے، سیاسی لیڈرشپ کے لیے. 9-10 مئی کے دہشت گردوں کے لیے نہیں مانگ سکتا. اور اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کلیئر نہیں ہے تو پھر مجھے آپ کی سوچ پر شک ہے.
Shahla Raza Sahaba, thank you so much for being on the program. Level playing field, जावेद लतीफ़ साहब ने भी एंडोर्स कर दिया. अभी हमने सुना जो एतजाज़ अहसन साहब भी कह रहे थे. क्या आपको लग रहा है नेक्स्ट इलेक्शन तक मामलात ठीक हो जाएंगे? सियासी मंजरनामा ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ अब वापस आएंगे. पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? बहुत शुक्रिया फरीहा. सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बात वाज़ेह हो कि इलेक्शन शेड्यूल कब मिलेगा और इलेक्शन कब होगा. आपको लग रहा है इलेक्शन में अभी भी इबाम है? देखिए ना, अगर शेड्यूल नहीं मिल रहा है तो फिर ये हमारा राइट है ना कि हम ये बात करें, क्योंकि अब ये बातें शुरू हो गई कि जनवरी में मौसम सख्त होगा. फिर नून लीग ही के शाहिद खकान अब्बासी जो अब कहते हैं कि वो अलग पार्टी बना रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं फरवरी में होगा. तो इलेक्शन कमीशन पहले अपना हमें बता दे कि कब होगा. और बाकी रही बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रियाती एक इख्तलाफ है. और जब हम PDM में थे तो उस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में हमने नून लीग के सामने इलेक्शन लड़ा था. और अब जब हम PDM का हिस्सा नहीं थे, PDM के इत्तेहादी थे, तो कश्मीर के अंदर बाग में भी हमने एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा. तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी अपनी पोजीशन ले चुकी हैं. और नून लीग जो है वो उसने कहा है कि सिंध में JUI से, MQM से और मुख्तलिफ पार्टी से इत्तेहाद करेगी. और पीपल्स पार्टी हम कह चुके हैं कि हम अपने तौर पे लड़ेंगे. बट लीगली, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपको लीगल मैटर्स की अंडरस्टैंडिंग है शहला रज़ा साहिबा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आकर मीनार पाकिस्तान पे अगर जलसा करते हैं तो ये कानून के ऐन मुताबिक है या कानून से मुतसादिम है? देखिए, मैं अभी एतजाज़ अहसन साहब को भी सुन रही थी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम देखते और सुनते इसलिए हैं कि जहाँ से भी कोई कानूनी माहिर जो है वो राय दे, तो हम जैसे लोग जो कानून नहीं जानते इस तरह से, तो अब तक मैंने जितनी लोगों की गुफ्तगू सुनी है तो वो ये कहते हैं कि राहदारी ज़मानत अगर नून लीग उनकी ले ले पहले कि जी ये आज आ रहे हैं, कल शामिल हो जाएंगे, कल कोर्ट में पेश हो जाएंगे या इस तरह की, तो वो बातें भी सुनने में आ रही हैं. तो अब ये तो कानून ही रास्ता बताएगा कि क्या हो सकता है. मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि बस कानून जिस तरह करे उसी तरह होगा. और मैं नहीं समझती कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो गिरफ़्तारी से डरेंगे या हटेंगे. सियासतदानों के लिए गिरफ़्तार होना या कुछ होना कोई नई बात नहीं है. तो मुझे लगता है कि वो कानून को फॉलो कर लेंगे. सो लेट्स से गिरफ्तारी होती है तो ये मंजरनामा क्या होगा शहला रज़ा साहिबा? एक लीडर पहले ही जेल में है, फिर अगर नवाज शरीफ साहब भी जेल में चले जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज़ दैट फॉर इलेक्शन? देखिए, दुआ तो मेरी ये है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जेल में ना हो, कोई भी पॉलिटिकल कैदी ना हो इस मुल्क में. लेकिन बात यह है कि ये मैंने नहीं डिसाइड करना है कि कौन किस बुनियाद पे जेल में है. नवाज शरीफ साहब के मुकदमे अलग नौइयत के हैं, चेयरमैन PTI के मुकदमात अलग नौइयत के हैं. लेकिन बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है. और मोहतरमा 2008 के बाद जो इलेक्शन हुए नहीं थी, चेयरमैन बिलावल की उम्र कम थी, तो इस तरह की बहुत सी दफ़ा हुआ है. फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 2008 का इलेक्शन जीती हुई थी. आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और वो कोई कैंपेन नहीं कर सकते थे, ये भी हमने देखा. तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में. जिस तरह की सियासत है, जिस तरह के सियासतदानों को मसाइल हैं, तो ये बहुत कुछ चलता रहता है. और अगर आप सेकंड लीडरशिप को भी देखें तो शर्जील इनाम जेल में थे, इलेक्शन लड़े. इसी तरह खुर्शीद शाह साहब हों या नून लीग के बहुत सारे लोग हों, ये काफ़ी अरसे ये सब जेल में रहे हैं और चलता है ये. ठीक, ये आपने अहम रिमाइंडर दिया है. 2008 पॉलिटिकल लीडर के लिए 2007-2008 में पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मसला कहा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ये हकीकत है, ये पाकिस्तान की तारीख है. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मोहतरमा की शहादत हुई
الیکشن ملتوی ہونے کا خطرہ ہوا، لیکن اس کے بعد PMLN نے اس میں پہلا قدم اٹھایا، الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، بٹ محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں بنی وزیر اعظم. سو تھنگز ہیو ہیپنڈ ان دا پاسٹ. کچھ آپ کہہ نہیں سکتے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. مائزہ حمید صاحبہ آپ بتائیں، کچھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن اب ایک ہوا بن گئی ہے کہ موسٹ پروبیبلی نواز شریف could be the next prime minister، لیکن دوسری طرف یہی نظر نہیں آ رہا کہ مقدمات سے کیسے نکلیں گے. PMLN کیا فورسی کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. ہم یہی فورسی کر رہے ہیں اور ہم یہی انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہم یہی جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو انشاءاللہ آئیں گے اور ان کو کوئی نہیں پکڑے گا، ان کو وہ کہیں جیل میں نہیں جا رہے. انشاءاللہ وہ آئیں گے، ان کو ریسیو کیا جائے گا، اس کے بعد وہ مینار پاکستان جائیں گے. ان کا ویلکم ہے بہت بڑا وہاں پہ. پاکستان، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. جوش و خروش جو ہے ابھی سے جو ہے وہ شروع ہے، تیاریاں ابھی سے شروع ہیں، بینرز ابھی سے سٹارٹ ہیں. تو 4 سال بعد میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور جو جھوٹے کیس تھے ان کے، وہ ان میں کوئی اتنی جان نہیں ہے کہ میاں صاحب کو کوئی جو ہے گرفتاری کا خطرہ ہو. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ لیگلی بھی کوئی ان کا کوئی ایسا کیس ہے جو کورٹس میں ابھی ہو اور جن کی ہیئرنگ چل رہی ہو لیکن اس پہ کوئی فیصلہ آیا ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں اور انشاءاللہ جو آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، تو ان کا ایک بہت پرتپاک قسم کا جو ہے ویلکم ہوگا مینار پاکستان میں، اینڈ دیٹ ول بی دا بگننگ آف آور الیکشن کیمپین آلسو. رائٹ، انٹرسٹنگ. لیکن جو آپ جیل نہ جانے کی بات کر رہی ہیں، یہ مجھے سمجھ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے کی طرح کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کسی نے آپ کو ایشورنس دے دیا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو آپ کو برملا کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم جیل نہیں جائیں گے، وہ پھر ہو جاتا. آپ لوگ جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ کریں ہیں. یو آر ناٹ شیور یور سیلف کہ کیا ہوگا. ادھر سے انڈیا منسٹر کہتے ہیں کہ شاید آپ جیل جائیں تو آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چپ کرا دیتے ہیں، لیکن کس نے آپ کو ایشورنس دی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ میاں نواز شریف صاحب کے میں بتا رہی ہوں نا، لیگلی ان کے کیسز جو ہیں اگر کورٹ میں ہیں تو ان کو کوئی سزا تو نہیں ہوئی ہوئی کہ وہ آئیں گے لینڈ کریں گے تو جو ہے ان کو وہ پکڑ لیں گے. سزا نہیں ہوئی ہوئی ان کو. تو جب کیسز ہی کورٹ میں ہیں، نہیں اگر کیسز ہی کورٹ میں ہیں ان کے، تو وہ جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. انہوں نے آنا ہے، انہوں نے بحیثیت ایک منتخب لیڈر کے آنا ہے، ان کو ویلکم کیا جائے گا. عوام ان کی بہت بڑی فورس ہے. جیل سے گئے ہیں باہر، obviously ان کی ضمانت نہیں ہوگی تو ان کو جیل جانا پڑے گا. ضمانت ہو جائے تو اٹس ڈفرنٹ سٹوری. دیکھیں جن کیسز میں ان کی ہوئی ہے، جیل ہوئی ہے، وہ تو جو ہے ان پہ تو ججز کی بھی جو ہے وہ کامنٹس ہیں اور انہوں نے بھی لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ فیک کیسز ہیں. اور ابھی اعتزاز صاحب سر نے معذرت کے ساتھ کہا جی کہ اقامہ سے جو ہے پناما سے اقامہ نکلا اور جو باہر کی کمپنی تھی اس سے جو ہے انہوں نے وہ ایک اور سٹوری بنا رہے ہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے، بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کی وجہ سے انہیں اقامہ پہ جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا ایک منتخب وزیر اعظم کو. تو ایک انتقام کے تحت، ایک لارجر پلان کی تحت ایک سلیکٹڈ آدمی کو مسلط کرنے کے لیے یہ کام ہوا. اور یہ تو ججز بھی اپنی کامنٹس میں لکھ چکے ہیں، اس میں فیصلوں میں لکھ چکے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب بھی جو ہیں ان کے بھی کورٹ کے لوگ لکھ چکے ہیں. یہ تو ریٹن چیزیں ہیں نا. تو ہم یہ چیزیں نہ عوام یہ ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ ہمارے لیڈران ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم صرف یہ ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ کہ میاں صاحب آئیں گے، ان کو جو ہے ایک بھرپور قسم کا ویلکم دیا جائے گا. پھر وہ اپنے لوگوں میں آ کے مینار پاکستان میں ایک بھرپور قسم کی تقریر کریں گے اور ان کو جو ہے ہم لوگ آفٹر 4 لانگ ایئرز ان کو ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے الیکشن کیمپین شروع ہوگی. یہ ہم لوگ فورسی کر رہے ہیں. یہ لیگیلٹیز میں جو آپ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں یا لیگیلٹیز کی جو بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب پکڑے جائیں گے، کبھی ایک دن تھریٹ دے دیتا ہے، کبھی دوسرے دن کوئی تھریٹ دے دیتا ہے، کبھی کوئی کامنٹ دے دیتا ہے.
اس سے کوئی جو ہے وہ یہ چیزیں چینج نہیں ہونے والی. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر سے پہلے بڑا ٹائم ہے اور ہم دیکھیں گے, ابھی پتہ نہیں میاں صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے آئیں گے نہیں, پھر کہہ رہے, اب بار بار کہا جا رہا ہے بھائی آ رہے ہیں, تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں گرفتار ہوں گے. تو یہ ساری جو ہے نا کسی کو ڈرانے کے لیے تو چیزیں کام آ سکتی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جو ہے اس میں کوئی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ویلڈ چیز ہے. سو پلان بنا ہوا ہے عزیز صدیق صاحب, پی ایم ایل این کا پلان واضح ہے. اگر اس میں کوئی قانونی لکونہ ہے تو اس کی بھی یہ بات جو شرح صاحبہ نے کہی ہے, اس میں وزن ہے کہ وہ گھبرائیں گی کیوں, میاں صاحب چلے جائیں گے جیل, پھر ضمانت ہو جائے گی, آ جائیں گے, لیکن یہ تو اب حقیقت لگ رہی ہے کہ ہی ول بی بیک. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ. دکھ اور افسوس ہوتا ہے, یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ ان کو نکالا گیا, بتاتے ہیں کوئی پلان تھا, تو اب جو ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ کوئی بالکل پلان نہیں ہے, اپنا خود مان لیا ہے. رانا ثناء اللہ نے, خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ 2019 کے اپریل میں ان سے رابطہ ہو گیا تھا. یہ تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. عمران خان کے اگینسٹ تو کوئی کیس نہیں, لیکن اصل میں وجہ یہ ہے کہ قانون آتا نہیں ہے, ہم ہوائی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ذرا سمجھیے گا. پہلی تو بات ہے کہ جو پاناما کیس کی بات ہو رہی ہے وہ بڑا سیدھا کیس ہے. سیدھا کیس کیا ہے کہ انہوں نے اقامہ لیا, اقامہ اس لیے لیا کہ دبئی وغیرہ میں سیٹل ہونا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے شو کیا کہ میں ملازمت کرتا ہوں اپنے بیٹے کی کمپنی میں. اب جب ملازمت کرتے ہیں تو تنخواہ لینی ہے, تنخواہ آتی رہی ہے, کچھ مہینوں میں تنخواہ نہیں آئی تو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. جب آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے, اور یہی جھوٹ بولنا اس بنیاد کے اوپر ان کو وہاں سے نااہلی ہو گئی 62(1)(f) کے تحت, اور یہ آئینی کا رغن ہے. ڈکلیئر نہ کرنے کا تقریباً یہی معاملہ پھر پی ٹی آئی چیئرمین کا بھی ہے. سو وہاں پہ آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے, ادھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. نہیں, ڈیکلیریشن کی بات تو ہے نا سر, ہے تو مس ڈیکلیریشن کی بات. پی ٹی آئی چیئرمین کا پی ٹی آئی چیئرمین کا کیس میں آپ کے سامنے بتا دوں. پہلے یہ بتا دوں, نہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ مس ڈیکلیریشن کی بات ہے کہ نہیں ہے. مس ڈیکلیریشن عمران خان نے تو کوئی مس ڈیکلیریشن نہیں نہ کی. ان کو 62(1)(f) میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے ان کی. یہاں مس ڈیکلیریشن آ گئی 62(1)(f) میں, پھر وہی نہیں رکتا, پھر فلیٹس آگے ایون فیلڈ کے, ایون فیلڈ کا, اور وہ ساری جب چیزیں آئیں العزیزیہ, 2 ریفرنس میں سزائیں ہوئی ہیں, ایک میں 10 سال سزا ہوئی ہے, ایک میں 7 سال سزا ہوئی ہے, جرمانہ بھی ہوا اربوں روپیہ. پھر یہ کہہ کے 4 ہفتوں کا ملک سے باہر بھاگے. ابھی یہ عدالتوں سے کس نے کہا کہ جیسے ہی پاکستان میں آئیں گے لینڈ کرتے ہی انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا, اور اریسٹ کر کے یہ کہاں جائیں گے؟ اڈیالہ جیل کے اندر. پہلے اشتہاری ختم ہوگا, اشتہاری ختم ہونے کے بعد پھر اگر ان کی اپیل میرٹ پہ سنی گئی تو ضمانت نہیں ہوتی اس میں سسپینشن ہوتی ہے. یہ باقاعدہ جب سزا یافتہ ایک آدمی ہو وہ فیس کرنا ہے اپیل کے دوران, تو یعنی یہ نہیں کہنا کہ ضمانت ہو گئی ہے, ضمانت ہو جائے گی, ہم آئیں گے سڑکوں پہ. بھائی کس نے جانا ہے؟ 21 اکتوبر کو جب آپ نے آنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے تھے, آپ کو پتا تھا کہ یہ کیا حالات اور واقعات ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو سامنے رکھ کر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آئی ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ جیل جائیں گے نواز شریف اگر واپس آئے تو؟ یہ بڑی واضح طور پر ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو کہ آپ نے فائزہ حمید کو کیا پتا یہ کون سا لا جانتی ہے. مائزہ حمید ہے سر, ان کا نام فائزہ نہیں ہے. اگر آنا ہوتا تو فوراً آ جاتے. پچھلے 4 سال ان کے بھائی کی حکومت تھی, یہ کیوں نہیں پاکستان میں آئے؟ آنا چاہیے تھا نا بھائی کی حکومت میں, کیوں نہیں آئے؟ اب آگے کیوں آ رہے ہیں؟ اب وجہ یہ ہے پاکستان آنے پہ تو ہمیں کویسچن نہیں کرنا چاہیے, پاکستان آئیں وہ کیوں نہ آئیں؟ Why should we stop someone from coming to Pakistan? کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں نا, اپنا وجہ یہ ہے کہ 4 سال کیوں نہیں آئے فریہ؟ عدالت سے 4 ہفتے کی اجازت لے کر گئے تھے. اگر ابھی آ رہے ہیں تو کوئی ارجی 100 بسم اللہ آئیں, لیکن سوال ہے کہ جیل جانا پڑنا ہے. یہ دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں وزیر اپنا داخلہ کو بلوچستان کے, وہ کس بات کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ آئین اور قانون کے مطابق جب لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ سزا یافتہ ہیں, سزا یافتہ کو جیل میں جانا ہے. وہ جیل جب آپ کو بری کرے گی تب کی باتیں ہیں. 2 اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اسی ڈر اور خوف سے. اور میں بتا دوں آپ کو, یہ چلیں ایک بات بتائیں عزیز صاحب, دھمکی دینے پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ سیاسی دھمکی دے سکتے ہیں. دھمکی سے ڈر بھی گئے انٹیریئر منسٹر, آپ کو کیا لگتا ہے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے؟
हुआ क्या हुआ ये, उन्होंने कह दिया मैं लिख के दे दो, अभी इलेक्शन हुए नहीं, वो कह रहे हैं मैं लिख के देता हूँ मैं चौथी दफा का वजीर आजम। अब यहाँ से अंदाजा लगाए ना, अभी भी अदालत, ये क्या मतलब है, अदालतों से सजाएं खत्म होनी है, वो अदालतों में अपीलें चल रही हैं, अपीलें अगर पहले खत्म होनी हो जाती आज तक क्यों नहीं अपीलें खत्म हुई? वो वादे तौर पर बात है, ये खत्म नहीं होना काम, जो बात समझना है कि यानी वो कहने के बाद सिर्फ यही नहीं कह देना, फिर उन्होंने उसके आगे जी अल साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हम आपके साथ राब्ता भी ठीक करते हैं। We have to take a break and we will be right back. And welcome back. मुस्लिम लीग नून माजी में सरबराह तहरीक इंसाफ को यू टर्न खान कह के ताने देती रही है, लेकिन अब नून लीग की अपनी पॉलिसीज में मुसलसल तजाद वाज़े नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने माजी में कई बार अपने बयानिए बदले, लेकिन हालिया दिनों में नून लीग के बदलते हुए बयानिए ने लीगी वोटर्स को भी हैरान कर दिया है। पहले 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया गया, पॉपुलर भी वो हुआ। इस बयानी के तहत 2018 का इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर 2019 में नवाज शरीफ की रिहाई के वजह इस बयानी को फरामोश कर दिया गया। कई साल बाद फिर इसी बयानी को इज्जत दी गई, लेकिन इक़्तिदार में आते ही फिर ये चेंज हो गया। अब नून लीग का एक और यू टर्न सामने आ गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चंद रोज़ कबल ये मुतालबा किया था कि 2017 में उनको सज़ा देने वाले किरदारों का सख्त एहतसाब ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अब मिट्टी पाव की सियासत नहीं चलेगी। लेट्स वॉच हिम। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को चलता करते हैं, और किसकी वजह कौन पीछे उनके, उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है, अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करते। माइजा हमीद साहिबा, इसी किस्म की तकरीर करने का प्लान है मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ साहब का? देखिए फरिया, एक तो अभी मेरे भाई ने बात की कि वो केसेस चल रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। देखें, एवन फील्ड का केस था मरीम नवाज साहिबा के अगेंस्ट, उससे तो वो बाइज्जत बरी हो गई। मियाँ साहब का केस जो है उसी केस से कनेक्टेड है, तो वो भी जो है वो इंशाल्लाह उससे वो भी हो जाएंगे। तो वो मुजरिम तो नहीं है अभी, तो ये कह देना कि जी उनको जी और फिर साथ ये भी आर्ग्यूमेंट चलती रही इसी केस में, एवन फील्ड केस में, कि आर्ग्यूमेंट जो हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी, उसके भी बहुत बड़े बड़े शवाहिद मिले। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये कहना कि जी मियाँ साहब आते साल उनको जेल कर देंगे, उनको ये कर देंगे, ये अब पीटीआई की तरफ से एक हेल्पलेसनेस नज़र आती है। एक तरफ से एक होता है विशेस, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड फ्लाई, तो इस तरह की बातें इस तरह की लगती हैं। ठीक है, लेकिन बयानिया नहीं होगी जेल, हम आपकी बात मान लेते हैं। ये गो टू मीनार पाकिस्तान, वहाँ पे वो खिताब करेंगे, तो क्या वो यही बात करेंगे कि इन जजेस को पकड़ लो, इन जर्नल्स का एहतसाब कर लो? इज दिस व्हाट ही इज गोइंग टू से? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक फैक्ट है कि मुंतखब वज़ीर आज़म बी एट बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बी एट मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर रहनुमा जितने भी हैं, उनको जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, गलत फैसलों के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू, कुछ सिलेक्टेड बेंचेस के थ्रू उनको जो है 1 मिनट में निकाला गया है। हिस्ट्री इटसेल्फ इज अ विटनेस टू दिस। बट अब इशू ये है कि क्या इन लोगों को जो है इनके बारे में बात करना, इनके बारे में आवाम से को आगाही देना इज इम्पोर्टेंट और नॉट? इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सिलेक्टिव है तो मसला है ना, अगर सिलेक्टिव है, अगर सब्जेक्टिव है, अगर सिर्फ अपने फायदे के लिए है, पॉलिटिकल मालिश के लिए है, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर मुंतखब वज़ीर आज़म को वन आफ्टर द अदर अपनी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाएगा बाय सिलेक्टेड जजेस, बाय सिलेक्टेड एक जगह के लोग या
ایک سلیکٹڈ کائنڈ آف پیپل جن کو اپنی پاور اپنے پاس رکھنی ہے یا جو بھی ہے جس کا خمیازہ اینڈ پہ عام عوام بھگتتی ہے, تو ان کے نام میاں صاحب نے سامنے لائے, اینڈ آئی تھنک لانے بھی چاہیے اور لاتے رہیں گے کسی قسم کا. اور ہاں کہ اور اس کا احتساب اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا وہ لوگ کہاں ہیں اب تو ان کے وہ اپنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اگر ان کا احتساب ہونے جائے تو پتہ چلے وہ کیا کرتے رہے اس ملک کے ساتھ. اور ہر کوئی اس بات. اچھا اب دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو, میں دوسرا یہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مٹی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو کچھ لوگ تو دہشت گرد بن چکے ہیں اور اب جیل میں ہیں, جو میاں صاحب کے جیل میں رہنے کا مذاق اڑاتے تھے, جو میاں صاحب کو کہتے تھے کہ پتہ نہیں وہ چوری کر رہے جیل میں, تو آج وہ کیا اڈیالہ پہنچے ہوئے ہیں نا. تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھنی چاہیے, اپنا آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایک میاں صاحب کا جو پرائمری جو ہے ابھی ان کا ایم ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح مائزہ یہ پرائمری ایم آپ کو بتایا انہوں نے, کیونکہ اپنی تقریر میں نہیں ذکر کیا اس پرائمری ایم کا. That's what I want to ask you. جی انہوں نے نہیں یہ ان کا ایک ہے, ان کی وہ چاہتے ہیں کہ جو جب یا صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو جو فوڈ انفلیشن تھی وہ کتنی کم تھی, جو سٹاک ایکسچینج تھی. یہ بات تو شہباز شریف نے ان کو سمجھائیے جا کے کہ آپ اکانومی پر آ جائیں, تو سمجھ آ گئی یہ بات. دیکھیں نواز شریف صاحب ہوں, مریم نواز ہوں, میاں شہباز شریف صاحب ہوں, ایک ہی بات ہے نا. مطلب بات یہ ہے کہ ہمارا ایم یہ ہے اور ہمارا جو بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے اب عوام کے مسئلے حل کرنے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کا سول ریزن یہی ہے کہ عوام کو اس کرائسس سے نکالا جائے. رائٹ شہرزہ صاحبہ, یہ اسٹیبلشمنٹ سے لو ہیٹ ریلیشن شپ بہت زیادہ پی ایم ایل این کا رہا ہے, اب پھر پی ٹی آئی کا بھی, ابھی تو ان کا تو خیر ایک کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے اس معاملے میں نیوٹرل ہے. Where do you stand right now? دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی سیاست آپ کے ملک کے لیے اور آپ کی عوام کے لیے ہوتی ہے. پاکستان کی ایک سیاست ہے, ایک تاریخ ہے, وہ پوری دنیا اس پہ بڑے مختلف تبصرے کرتی ہے. ہم سے زیادہ کرپشن بھارت میں ہے, اور جو صورتحال وہاں کی ہے, لیکن وہاں کی سیاست آپ کو بڑی الگ نظر آئے گی. وہاں پہ جس طرح مافیا کے انوالومنٹ ہے, جس طرح سے وہ اسمبلیز میں موجود ہیں, لیکن پھر بھی وہاں پہ پاکستان کی سیاست والا اسٹائل نہیں ہے. اب یا تو ہم آ کر یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے سیاست کر رہے ہیں, یا پھر یہ کہ ہم آ کر ایک انتقامی بات شروع کر دیں, کبھی پولیٹیکل پارٹیز سے تو کبھی دوسروں سے. تو سب سے اچھا نعرہ تو یہ ہے کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ احتساب سب سے زیادہ صرف سیاستدان کا ہوتا ہے, یعنی 1400-1500 جو سیاستدان ہیں جو کہ اسمبلیز میں اور سینٹ میں موجود ہیں, وہی ساری ذمہ داریاں خرابی کی ذمہ دار ہیں. باقی اور کسی کا نہیں ہو سکتا, نہ ہوا ہے. تو سیاستدانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے چلنا کیسے ہے. سیاستدانوں سے لڑ کے چلنا ہے یا دوسروں پہ بھروسہ کر کے چلنا ہے. تو جب سیاستدانوں نے دوسروں پہ بھروسہ کیا, ملک کو بھی نقصان ہوا اور سب کو بھی. تو بہتر یہ ہے کہ سیاستدان سیاست کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہونے کے بجائے وہ ملک کی بات کریں. اس وقت بھی ہم نے لاشیں اٹھائیں, لیکن کہا کہ پاکستان کھپے, کوڑے کھائے, اور سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا. لیکن ہم خوش ہیں کہ محترمہ کو ان کا بڑے سے بڑا مخالف بھی شہید کہتا ہے, اور پرویز مشرف کو خاموشی سے دفنانا پڑا. ہم خوش ہیں کہ آج بھی گھڑی خدا بخش بہت آباد ہے, اور بڑی سے بڑی جگہ پہ دفن ہوئے ضیاء الحق کی قبر پہ کوئی بھی نہیں جاتا. تو یہی انتقام ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ مشرف کو جب جانا پڑا تو ہمارا کیا کردار تھا, اور مشرف جب گیا ہے تو ملک کے کیا حالات تھے, اور ہم نے کیسے ٹرانسفر آف پاور کیا, اور اس کے بعد ایک ملک میں ایک استحکام کی طرف چلا. لیکن دوبارہ سے کھیل شروع ہوئے ہیں, تو وہ ہم نے دیکھ لیے کہ جب بھی آپ غیر عوامی پروجیکٹ لائیں گے تو وہ فلاپ ہوگا, چاہے اس کی مدت 11 سال ہو, 8 سال ہو, یا 3 سال 8 مہینے ہو. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں. رائٹ. عاضل صدیق صاحب,
ایک تو اس میں سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، بٹ کچھ خبریں آئیں کہ پی ٹی آئی کے معاملات شاید ٹھیک ہو رہے ہیں، نگران وزیر اعظم نے کوش کی ہیں وہ خبریں، ذرا سنیے گا۔ اظہر صدیق صاحب، nothing is being offered to PTI. I hope آپ کو اس کا ادراک ہے۔ اچھا فریہ، میں صرف 2 باتوں کا جواب پہلے میں دے دوں۔ محترمہ فائزہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بولتی رہتی ہیں لیکن اصل میں حقائق کا مائزہ پتہ نام ہے نہیں ان آتا۔ کا سر، مائزہ، فائزہ نہیں ہے، مائزہ حمیدی میں کہہ رہا ہوں ان کو، یعنی دیکھیں نا عجیب سا لگتا ہے، یعنی قانونی باتیں بیٹھے کر، بھائی بڑی سیریس سی بات ہے، 2 کیسوں میں سزا ہوئی ہے، سیدھا جیل میں جائیں گی۔ اور جہاں تک مریم کا ہے، مریم کا تو ایشو اور ہے، یہاں آج تک اس منی ٹریل دی ہے انہوں نے زیادتوں کی، بتا دیں ریکارڈ پہ، آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں، لائیں دکھائیں کہاں ہے، پوری قوم کو بتا دیں۔ وہ آپ کو یاد ہے پہلے وہ گڑوں خچروں پہ گیا تھا العزیزیہ سے، اپنا سعودیہ سے وہاں گئے تھے، پھر قطری خط آ گیا تھا، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ تو اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ دیکھیں میں خوشی ہوئی شائلہ صاحبہ کی بات سن کے، میں 6 جون سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کارنر پہ لگا کے ان ساری 14 سیاسی جماعتوں نے بڑا کردار ادا کر دیا، یہ کسی سٹیج پر شرمندہ ہوں گے، انہیں اپنے چہرے نظر آئیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے 4 میجر غلطیاں کی ہیں۔ جب 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کر دی تھی 2022 کو، انہیں آگے الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ پھر پنجاب کے الیکشن کی جب بات آئی، خیبر پختونخوا کے 90 دن میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے، نہیں کرائے، ایک ایجنڈے کے تحت چل رہے تھے۔ پھر سیکشن 57 میں ترمیم کر دی، بھئی وہ صدر کا اختیار ہے، ان کے آرٹیکل 48 کے تحت یا 105 کے تحت گورنر کا اختیار ہے، انہوں نے اختیار وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا۔ پھر مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر، آپس میں بیٹھ کر یہ طے کر دیا کہ جناب حلقہ بندی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ سارے جو سارے آپ نے یہ غلطیاں گنوا دی۔ شہلا رضا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں، شیز ریزنگ ہر ہینڈ، ایک منٹ ان کی بات سنیں۔ جی شہلا، آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی غلطیاں بتائیے اظہر جاوید صاحب، اظہر صدیق صاحب۔ دیکھیے، موشن آف نو کانفیڈنس اور اس کے تھرو گورنمنٹ جانا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ آپ ایک پروجیکٹ کے طور پر پی ٹی آئی لانچ ہوئی تھی، خود ظہیر الاسلام کی ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پر لائے تھے۔ پھر کس کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف پیش کیا جائے، جن پارٹیز نے آنا تھا وہ آ گئی۔ ہم الیکشن کیوں کراتے؟ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلطی تھی پی ٹی آئی کی کہ ان کو ایز اپوزیشن بیٹھنا چاہیے تھا؟ یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس سے بڑی غلطیاں یہ تھیں کہ آپ نے پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی ڈیزولو کی۔ تیسری بڑی غلطی یہ تھی کہ آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے یا کسی اور پارٹی نے اپنے لوگوں کو ٹکٹس نہ دیے ہوں۔ 4th کوارٹر تھا، کہاں سے الیکشن کے پیسے آتے؟ نہیں آ سکتے تھے۔ اب 5ویں غلطی جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ہم نے اختیارات دیے ہیں، تو بھائی ہم تو سیدھا، وہ آپ نے بات کی کہ سی سی آئی میں جب ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت بلاک کے ریزلٹس نہیں آئے تھے، اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بلاک کے ریزلٹس نہیں آئے، لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو مدن شمائی کی اضافہ نہیں آپ کی سندھ کی سیٹیں ری ایڈجسٹ ہو رہی ہیں، ویسے اس کے اوپر بھی اگر آپ کامنٹ کر لیں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے اس کا؟ دیکھیں یہ تو ابھی وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، کل سے آج ہی تجویز کردہ نئی حلقی بندیوں کے مطابق جنوبی کراچی کی نشستیں 2 سے بڑھا کر 3 ہو گئی۔ خیبر جی، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے with the subject of the constitution بنایا جاتا ہے، اور ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ڈی لیمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ نارمل نمبر آف ایڈجسٹمنٹ ہوگا جو کہ مختلف آپ حلقوں میں کرتے ہیں۔ ویسے بھی 5 سال کے بعد بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ 18 سال کے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک نارمل کام ہے جس کی وجہ سے ہم الیکشن مانگ رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اور پارٹیز نہیں مانگ رہی، تو ہم اسی پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی پولیٹیکل پارٹیز خاموش کیوں ہیں؟ ان کو الیکشن کا شیڈول مانگنا چاہیے۔ سب سے بڑی پارٹی نون لیگ ہے، اسے الیکشن شیڈول مانگنا چاہیے۔ اوکے اظہر صاحب، اگر آپ اجازت دیں کیونکہ نون لیگ پہ کویسچن ہو گیا، I'll come back to you quickly مائزہ، آپ لوگ الیکشن کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیگیج آپ نے اٹھایا ہوا ہے 16 مہینے کی کارکردگی کا۔ ہم نے بالکل نہیں اٹھایا ہوا ہے، پوری پی ڈی ایم نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ آپ پی ایم ایل این کو کہیں کہ پی ایم ایل این نے اٹھایا ہوا ہے، دیٹ از انفیئر۔ میں یہ بتاؤں، الیکشن سے ہم بالکل نہیں بھاگ رہے، ہم تو میاں صاحب آ رہے ہیں اور ہماری پوری تیاریاں ان کو ویلکم کرنے کی، دیر آفٹر دیٹ وی آر آل ریڈی فار الیکشن۔
हमें इलेक्शन से कोई डर नहीं है, ना हमें खौफ है, ना हमें ये कंप्लेन है कि कोई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। हालांकि हमें पिछले 5 साल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारे सारे लोगों को इंतकामी सियासत में जेलों में किया हुआ, हम लोग सबको अभी मिल गई है आपको जो है, अभी मिल गई है लेवल प्लेइंग फील्ड। सुन लेना, अभी जो है कुछ नहीं, अभी हमारी आपको फरिया, आपको हमारी स्ट्रगल का नहीं पता। आप लोगों को नहीं पता कि जो है कौन कौन लोग जो अब मुल्क से भाग गए हैं, वो उनको टीवी के प्रोग्रामों में आके एक एक केस दिया जाता था हर एक बंदे के खिलाफ कि उसको जो है पब्लिक उसकी ट्रायल करे। मैं अभी की बात कर रही हूं, अभी यू गॉट लेवल प्लेइंग फील्ड, अब हो गए पलड़े बराबर दोनों। अभी की बात देखें, अभी की बात मैं अभी ये पहले तो ये बात करूंगी कि ये जो बार बार आपके पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि वो हमारा सत्यानाश किसी ने किया, हमारा ये हम वैसे अब वो बाहर बैठे हैं। लेट मी आल्सो रिमाइंड यू दैट नहीं ही इज नॉट इन पाकिस्तान। वो किस मुंह से कह सकते हैं? नो मैं ये कह रही हूँ, किस मुंह से कह सकते हैं कि हमारा, भैया आपने अपना सत्यानाश खुद किया 9 मई वाले काम करके। ठीक, किसने आपको कहा था कि 9 मई वाले आज़ाद साहब किसने आपको कहा था? लास्ट में चलिए आखिरी मिनट है आज़ाद साहब की बात सुनिए। 1 मिनट, शैला ने अभी मेंशन किया, शैला ने मेंशन किया 9 महीने में आपने जो 2.5 ईयर्स हुकूमत चलाई, उसने हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें पीटीआई ने किसने नुकसान किया? अपना आप खुद नुकसान किया। हमारे साथ तो पीटीआई ने इंतकामी सियासत की ना, तो इन्होंने अपना सत्यानाश खुद करके अब किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि It's not possible, मुंतखब हुई हुई पार्टियों को एक सिलेक्टेड पार्टी के साथ कंपेयर किया जाए। होता नहीं है, ये अपना करवाया है ना। अगर पीटीआई ने करवाया, जुडिशल कमीशन बनाए, डरते क्यों है? जुडिशल कमीशन में ये जो इल्जाम लगाते हैं, बनाए जुडिशल कमीशन। हम लोगों ने तो फौरन का ये सारे काम में बैठकर करे। जुडिशल कमीशन किस बात पे बनाएंगे? असेंबली की थोड़ी इलेक्शन की बात क्या करनी है? राइट, चलिए ठीक है, लेट्स ऑल एग्री टू डिसएग्री राइट नाउ। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।